कोई 2 हफ्ते पहले 31 जनवरी को पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA की तरफ से मुतादिद कोऑर्डिनेटेड हमले किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक इन हमलों में 200 शिद्दत पसंदों और 22 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 250 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। ये हमले ऑलमोस्ट एक ही वक्त पर क्वेटा, कलात, मस्तूम, नोशकी, खारान, दालबंदीन, तुर्बत, तोम, गवादर, पसनी और दीगर इलाकों में किए गए। इसके बाद BLA ने अपनी प्रोपेगेंडा वीडियोस में दावा किया कि हमला आवरों में खुदकुश बमबार समेत कई खवातीन भी थीं। हुकूमत ने इस बात की तस्दीक करते हुए बलोच खवातीन को बतौर खुदकुश बमबार और हमलावर इस्तेमाल किए जाने की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। जो टेररिस्ट है ना उसका कोई कौम है, ना उसका कोई कबीला है, ना उसका कोई सनफ है, तो ये कोई जेंडर नहीं है। बलूचिस्तान में दहाइयों से शोरश जारी है। स्टेट का क्रैकडाउन, जबरी गुमशुदगियां, शिद्दत पसंदों के हमले और अवाम की मुआशी महरूमियां। वक्त के साथ इन सब में तेजी आती जा रही है और ऐसा लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का महवर बलोच खवातीन बनती जा रही हैं। बलोच खवातीन काफ़ी अरसे से अपने लापता मर्दों की बाजियाबी के लिए एहतजाज करती रही हैं। माहरंग बलोच और समीदीन बलोच जैसी खवातीन इस सियासी मुजाहमत की नुमायां शख्सियात हैं। शायद आपको याद हो जब उन्होंने 2023 में जबरी गुमशुदगियों और रियासती जबर के खिलाफ होने वाले लॉन्ग मार्च की क़यादत की तो दोनों को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त तो उनको बेल मिल गई थी, लेकिन माहरंग बलोच मार्च 2025 से अब तक पुलिस की तहवील में है। ऐसा लगता है कि जहां एक तरफ पाकिस्तानी रियासत बलूचिस्तान के लिए एक सियासी हल ढूंढने में नाकाम रही है, वहीं दूसरी तरफ रियासत की तरफ से क्रैकडाउन और शदीद हो गया है। इसका एक पहलू ये भी है कि जहां अब तक रियासत के हाथों सिर्फ बलोच मर्दों की जबरी गुमशुदगी की बात होती थी, अब बलोच खवातीन के हवाले से भी इसी तरह के इल्जामात सामने आ रहे हैं। आज सरबीन में बलूचिस्तान की मुजाहमती तहरीक में बलोच खवातीन के किरदार और हालिया दिनों में उनकी मुबैना जबरी गुमशुदगियों के बारे में तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ 2-3 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। बलोच खवातीन अगर बज़ाहिर पुरतशद्दुद वाक़यात और हमलों में मुलव्विस हो रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या इससे बलूचिस्तान का मसला मज़ीद पेचीदा और मुश्किल हो गया है? और रियासत की तरफ से बलूचिस्तान में सियासी इंगेजमेंट के बगैर ताकत का इस्तेमाल, शदीद क्रैकडाउन, क्या इससे बलोच अवाम में नाराज़गी मज़ीद बढ़ेगी नहीं? आपको पिछले साल दिसंबर में पुलिस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें कराची से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौउम्र लड़की को पेश किया गया था। उनका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और उनकी वालिदा उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। पुलिस का कहना था कि उन्हें BLA ने एक बड़े खुदकुश हमले के लिए ऑनलाइन रिक्रूट किया था, लेकिन वो ऐसा कर पाती इससे पहले पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। एक तरफ पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों का दावा है कि बलूचिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमें खवातीन को खुदकुश हमलों के लिए तैयार कर रही हैं। दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की तंजीमें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बलूचिस्तान में बलोच खवातीन की जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि बलोच खवातीन की जबरी गुमशुदगी के बारे में कोई सरकारी आदाद व शुमार मौजूद नहीं है, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें 5 से ज़्यादा केसेस की निशानदही कर रही हैं। हमने इस बारे में बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी से इंटरव्यू की दरख्वास्त की। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब तहरीरी तौर पर दिए। हमने उनसे पूछा कि वो बलोच खवातीन की जबरी गुमशुदगियों के बारे में क्या कहते हैं, क्या ये खबरें और नंबर्स दुरुस्त हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नंबर हमेशा से डायसी रहे हैं। हुकूमत जब भी किसी को गिरफ्तार करती है उसको अदालत में पेश करती है। हमारा दूसरा सवाल ये था कि पहले सिक्योरिटी एजेंसीज पर बलोच मर्दों को जबरी तौर पर ले जाने का इल्ज़ाम लगता था। एजेंसीज इससे इनकार करती थीं और अब भी करती हैं, लेकिन बाद में अदालत में ये बात साबित हुई और कमीशन भी बना। अब खवातीन को जबरी तौर पर उठाने की खबरें क्यों आ रही हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं कि किसी अदालत ने ये साबित किया है कि जबरी गुमशुदगियाँ किसी एजेंसी ने की हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या सिक्योरिटी इदारे अब बलोच खवातीन को शक की नज़र से देखने लगे हैं। इसके जवाब में उनका कहना था, दहशतगर्दों का कोई कौम कबीला होता है, न कोई जिन्स। दहशतगर्द औरत हो या मर्द, वो दहशतगर्द ही कहलाएंगे। बलोच रवायात के मुनाफी दहशतगर्दों ने इस जंग में खवातीन को झोंका। जाहिर है अब हुकूमती इदारों का खवातीन पर शक करना कोई गैर मामूली बात नहीं,
دیکھیں، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان کی زمینوں کا 44%، لیکن اس کی آبادی 1.5 کروڑ سے کم ہے، یعنی پاکستان کی آبادی کا صرف 6.3%۔ معدنیات کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود بلوچستان ایک بہت پسماندہ صوبہ ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزارتی ہے اور یہاں روزگار کے مواقع بہت کم ہیں۔ کئی دہائیوں سے جاری شورش اور جبری گمشدگیوں کا بہت زیادہ اقتصادی، معاشرتی اور نفسیاتی اثر خواتین پر پڑا ہے، جن کے اوپر بچوں اور بزرگوں کی ساری ذمہ داری آ گئی ہے۔ پچھلے کچھ برسوں سے مردوں کی مبینہ جبری گمشدگیوں کے بعد ان کے لیے آواز اٹھانے کا بیڑا بھی خواتین نے اٹھایا اور پاکستان بھر میں جلسے جلوس اور دھرنے دے کر اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ ماہرنگ بلوچ اور سمی دین بلوچ، جن کا ذکر ہم نے پروگرام کے آغاز میں کیا، وہ بھی انہی خواتین میں سے ہیں۔ ہمارے اس مسئلے کو کبھی پرائیورٹائز نہیں کیا گیا۔ ہمارے جو گریونسز ہیں ان گریونسز کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کوئٹہ سے، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہم پہنچے ہیں، لیکن بجائے ہماری بات سننے کے ہر دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو جو ہے ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے یا سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے۔ اگر آپ شدت پسند تنظیموں کو دیکھیں تو وہ ان کی جو پروپیگنڈا ویڈیوز ہیں اس میں اب وہ خواتین خودکش بمبار کو گلوریفائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک پرامن مزاحمت کی بات ہے، ہماری جو پوری موومنٹ ہے وہ بلوچستان میں ہونے والی نسل کشی کے خلاف ہے، جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں، ان کے حوالے سے ہے۔ اور ہماری جو پوری اسٹرگل ہے، ہم اس کے حوالے سے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہے، ہم اس میں کمپلیٹلی کلیئر ہیں۔ ہمارا اسٹرگل اتنا زیادہ پیسفل رہا ہے کہ آج تک کسی بھی چوراہے میں، کسی بھی سڑک پر ہماری اسٹرگل کی وجہ سے کسی بھی جو ہے سرکاری تنصیبات کو کسی جگہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ جہاں تک دوسری بات جو ہے عورتوں کی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی جانب سے عورتوں کی گلوریفیکیشن کی بات ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا اپنا اسٹریٹجی ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اور شاید یہ ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ لیکن جو یہ شدت پسند حملوں میں خصوصاً خواتین کی شمولیت ہے، کیا اس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں؟ جب بھی بلوچستان میں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے بڑے اٹیک ہوئے ہیں، اس کا جو سب سے بڑا ریئیکشن رہا ہے وہ یا تو سویلینز کے اوپر رہا ہے، یا جو پیسفل آرگنائزیشنز ہیں یا ہم جیسے پیسفل لوگ ہیں جو پیسفلی اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ وہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ نظر آیا ہے۔ خاص طور پر BYC جیسی تنظیمیں ہیں، ان کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا جو پوری مین اسٹریم کی میڈیا پر جو ایک نریٹو وار ہے، وہ نریٹو وار بڑھتا ہے، اور اس میں ہم جیسے لوگوں کے اوپر FIRs اور دیگر قسم کے مقدمات وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک آپ کی جو آئیڈیل سچویشن ہو، ایک وش لسٹ ہو، اس وقت پاکستانی ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے جو تکلیفیں ہیں، ہماری جو اذیت ہیں، ان کو اون کرنے کی، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ ماورا عدالت قتل ہو رہے ہیں۔ اس مسئلے کو ریاستی سطح پر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب تک آپ اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اس کی سولوشن کیسے ڈھونڈیں گے، آپ اس کو حل کیسے کریں گے؟ آپ کو 2022 میں کراچی میں ہونے والا وہ خودکش حملہ یاد ہے جس میں چینی ٹیچرز کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا؟ اس خودکش حملے کی بمبار ایک خاتون شاری بلوچ نکلیں جو شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھیں۔ اس حملے میں 3 چینی شہریوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حکام کہتے ہیں کہ شدت پسند گروہ حکومت اور فوج کے خلاف خواتین کو استعمال کرنے لگے ہیں۔ BLA کی ایک ویڈیو میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے پاس بڑی تعداد میں مرد اور خواتین خودکش حملہ آور ہیں۔ ان خواتین میں شاری بلوچ کے علاوہ سمیہ قلندری بلوچ، محال بلوچ اور زرینہ رفیق کے نام بھی سامنے آئے۔ تو بلوچ خواتین کی اس طرح بطور حملہ آور یا خودکش بمبار ان تنظیموں میں شرکت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے یہی سوال صحافی سحر بلوچ سے پوچھا۔
اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جتنے بھی جائے وہ بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے، وہ بہت ہی زیادہ ایک میل ڈومینیٹڈ ایک اسٹرگل رہی ہے، اس میں زیادہ تر مرد سامنے رہے ہیں، اور اب ان کو سامنے لانے کا، خواتین کو سامنے لانے کا ایک بڑا جو وجہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کی طرف سے ہو سکتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک پیغام پہنچانا کہ جو احساس محرومی ہے وہ اب خواتین تک کو محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللیجڈلی یہ سب کر رہے ہیں اور اس طرح سے تحریک میں شامل ہو رہے ہیں یا اسٹرگل میں شامل ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر جو یہ خواتین ہیں یہ مڈل کلاس فیملیز کی ہیں، پڑھی لکھی خواتین ہیں، اور ان کا اس میں شامل ہونا ایک بہت ہی خطرناک ایک المیہ بھی ہے۔ اچھا سر، اگر کوئی آبادی ہو جس میں مرد کم ہو جاتے ہیں، چاہے بیکاز وہ کسی مزاحمتی تحریک میں شامل ہو کے پھر ہلاک ہو جاتے ہیں یا ریاستی جبر کا نشانہ بنتے ہیں، یا جیسے بلوچستان میں جس طرح کے الزامات لگتے ہیں کہ وہاں انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں، تو اس معاشرے میں جو خواتین ہوتی ہیں ان پر کس طرح کا اثر پڑتا ہے؟ ان پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ سنا ہو، یہ ایک لائن بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یعنی ہاف ویڈو ہوتے ہیں، آپ ایک طرف سے نہ آپ کمپلیٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ بیوہ ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں، آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں یا آپ کے بھائی زندہ ہیں یا نہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا۔ پھر آپ اپنے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ میری پوزیشن کیا ہے اس پوری سچویشن میں، ایز اے وومن میری پوزیشن کیا ہے اپنی فیملی میں، کیونکہ آپ اچانک سے بچے سے آپ کو پھر بریڈ ارنر بھی بننا ہے، آپ کو گھر کے لیے کمانا بھی ہے، آپ کو گھر کے لیے باہر بھی جانا ہے، آپ کو پروٹیسٹ ریلیز میں بھی جانا ہے، وہاں پہ بھی آپ کے اوپر پولیس کسی بھی قسم کا تشدد کر سکتی ہے، کیونکہ ریاست آپ کو کسی بھی طرح سے روکنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا، ویسے تو پاکستانی حکومت اس بات سے انکار کرتی ہے، تسلیم نہیں کرتی، لیکن جس طرح کی ہم نے خبریں سنی ہیں کہ بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی کی جو ہم نے خبریں سنی ہیں، اگر ان میں واقعی کوئی حقیقت ہے تو اس کی کس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں، جب بہت ہی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ اور بہت ہی زیادہ بولڈ یا پولیٹیکلی اویئر خواتین سامنے آتی ہیں، پھر ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا ان کا جو بھی ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، اس سے امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ہماری بات کوئی سننا نہیں چاہ رہا یا ہم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس سے جو باقی بچے ہیں یا جو ینگسٹرز ہیں ان کو بھی یہ میسج جائے گا کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہتی کسی بھی طرح سے۔ ویسے جہاں تک بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ خواتین کے حوالے سے یہ الزامات نئے ہیں، لیکن جہاں تک بلوچ مردوں کی بات ہے تو پچھلے کئی برس سے سیکیورٹی فورسز پر انہیں اغوا کرنے اور پھر انہیں لاپتہ کر دینے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ان الزامات کی تردید کرتی رہی ہیں، لیکن دہائیوں پر محیط بلوچ مزاحمتی جنگ اور کانفلکٹ کے دوران کبھی عام لوگ تو کبھی بلوچ رہنما اور ایکٹیوسٹ جبری گمشدگی کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز، جو کہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اس کے مطابق 2004 سے اس کے پاس کوئی 7000 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ پاکستان کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیرنسز نے 2011 اور جنوری 2025 کے درمیان پاکستان بھر میں جبری گمشدگی کے 10,500 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے۔ ان میں سے تقریباً 2,900 کیسز بلوچستان میں تھے۔ جہاں برسوں سے بلوچ مردوں کو مبینہ طور پر اغوا کر کے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اب بلوچ خواتین کے بارے میں بھی اسی طرح کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ یہ لاپتہ افراد کے ان اہل خانہ کو ڈرانے، چپ کرانے کا ایک اور طریقہ ہے جو اپنے پیاروں کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، احتجاج کرتے رہے ہیں۔ وہیں کچھ حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق بظاہر خواتین کے شدت پسند حملوں میں ملوث ہونے سے بھی ہو سکتا ہے۔ سابق انسپکٹر جنرل پولیس سید کلیم امام بلوچستان میں بھی تعینات رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستانی ریاست ابھی تک شدت پسندی اور پرامن احتجاج کے درمیان فرق جان پائی ہے؟ چیلنج ہے اور اس پہ مختلف ویوز ہیں، لیکن یہ کہ حکومت وقت جو ہے میرے خیال سے کچھ زیادہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پائی، اور حکومت وقت آج سے نہیں، پچھلے 5 انسرجنسی سے یہی کرتی رہی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ فورس پہ زیادہ بلیو کرتی ہے، ڈائیلاگس پہ کم۔ اچھا، ماضی میں جو انسرجنسیز رہی ہیں بلوچستان میں اور اس وقت وہاں جو صورتحال ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، 5 انسرجنسیز ہو چکی ہیں اور ہر انسرجنسیز کے اپنے روٹ کازز تھے بنیادی طور پہ۔ پہلی مثلاً مرجر کے حوالے سے تھی، دوسری آپ دیکھیں ون یونٹی کے حوالے سے تھی، تیسرا وہاں کوئی لینڈ ریفارمز ہو رہے تھے، چوتھا وہاں نیب کے حوالے سے، نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے جو تھا سلسلہ۔ یہ تو 2000 میں شروع ہوا جب وہاں ایک ہائی کورٹ کے جج کا مرڈر ہوا، اس کے بعد بگٹی صاحب کا جو وہاں ان کے خلاف آپریشن ہوا، یہ جب سے چل رہا ہے سلسلہ، از دا لانگسٹ انسرجنسی، اور یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں،
لیکن المیہ یہ ہے کہ اب خاصے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرف ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک تو ایسا لگتا ہے جو بھی پاکستان کی بلوچستان پالیسی رہی ہے اس سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں. حل بہت سمپل ہے. دنیا میں ماڈلز موجود ہیں. جب اس قسم کی جو کیوس اور ڈس آرڈر ہوا ہے، لوگوں نے مختلف ماڈلز کے تحت کام کیا ہے. میرے خیال سے اف دا اے سسٹم از ناٹ ورکنگ وی شوڈ گو فار دا بی سسٹم، اور ہمیں حکمت عملی اور اسٹریٹجی کو نئے طریقے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. انسانی حقوق کی تنظیم دا ہیومن رائٹس کونسل آف بلوچستان نے 2025 میں بلوچ خواتین کی مبینہ جبری گمشدگیوں پر ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی، جس میں ان کے نام، پیشے اور شہر درج ہیں. اس رپورٹ کے مطابق ان خواتین میں اسٹوڈنٹس، ہیلتھ ورکرز، گھریلو خواتین اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق ان میں سے کچھ چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن باقی اب بھی سیکیورٹی ایجنسیز کی تحویل میں ہیں. پچھلے سال بلوچستان کے علاقے ہب سے نسرین بلوچ نامی ایک لڑکی کو مبینہ طور پر جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا. نسرین کی پھوپھی بی بی جمیلہ نے بی بی سی سے بات کی. نسرین میری بھتیجی ہے، میرا نام جمیلہ ہے. نسرین کو رات کو 12 بجے ہب چوکی میں ہمارے گھر سے زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے. وہ ایک کم عمر بچی ہے. رات کو ہم سو رہے تھے کہ 12 بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی. وہ لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے. گھر کے بچوں نے خوف سے رونا شروع کر دیا. نسرین کی والدہ وہاں غش کھا کر گر گئیں اور پھر وہ نسرین کو ساتھ لے کر چلے گئے. وردی والا بھی تھا، سادہ کچھ والا بھی تھا. ہمارے گھر جو لوگ آئے تھے ان میں وردی والے لوگ بھی تھے اور بغیر وردی کے بھی. ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی، لیکن وہ ایک جگہ پر چپ چاپ کھڑی رہیں. صبح ہم پولیس والوں کے پاس ایف آئی آر کے لیے گئے، لیکن انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کی. پھر ہم پریس کانفرنس کرنے گئے تو ہمیں پریس کانفرنس بھی کرنے نہیں دی گئی. پھر ہم اپنی بات حکام تک پہنچانے کے لیے کوئٹہ آ گئے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عدالتیں موجود ہیں. اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو لا کر عدالت میں پیش کیا جائے. اب بلوچ مزاحمت ایک ایسے خطرناک دور سے گزر رہی ہے جس میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں پر حملے شدید اور عام ہو گئے ہیں. اور یہ بھی سچ ہے کہ بلوچ مزاحمت کی قیادت میں بھی تبدیلی آئی ہے. جہاں پہلے یہ قبائلی سرداروں کے ہاتھوں میں تھی، وہیں اب یہ مڈل کلاس نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ نئی قیادت میں میڈیا پر اپنی صلاحیت اور طاقت کو شوکیس کرنے کا رجحان زیادہ ہے. زیادہ تر لیڈرز پڑھے لکھے ہیں اور ریاست کے خلاف اس لڑائی میں خواتین کی شمولیت کے حامی ہیں. اگر ایسا ہے تو ایک ایسے روایتی معاشرے میں جہاں تاریخی طور پر خواتین کی پبلک پریزنس کافی محدود تھی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بلوچ معاشرے میں تھوڑا ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے اس بارے میں، کیونکہ اگر آپ بلوچ انٹلیکچوئل سے بات کریں گے، پروفیسر سے بات کریں گے، یا جو رپورٹرز ہیں یا جو ویسے بھی شاعر ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یا ایکٹیوسٹ رہے ہیں، وہ اس کو اتنا نہیں سپورٹ کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو اس میں دو طرح کے بیانیے ہیں. ایک نیریٹو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی بات چیت پہ فوکس کرنا چاہیے، بلوچستان کے جتنے بھی مسئلے ہیں اس کا سیاسی حل نکالنا چاہیے یا اس کو ڈائلاگ سے حل کرنا چاہیے. ایک فیکشن ہے جو کہتا ہے کہ بات چیت کر کے ہم نے دیکھ لی یا ہم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. بہت سے جو لوگ ہیں، بہت سے جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ اس کو بہت الارمنگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت ینگ جو بچے ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. یعنی جہاں ایک طرف بلوچ ایکٹیوزم یعنی سیاسی جدوجہد میں خواتین سامنے آ رہی تھیں، وہیں بلوچ شدت پسند تنظیموں میں ایک الگ ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا تھا. ایکسپرٹس کے مطابق 2022 میں کراچی میں شاری بلوچ کا خودکش حملہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد بی ایل اے کے علاوہ بی ایل ایف، بی ایل اے آزاد اور دیگر شدت پسند تنظیموں نے بھی خواتین کو ریکروٹ کرنا شروع کیا. ماہرین کہتے ہیں کہ خواتین کو ہائی پروفائل اٹیکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انہیں مزید توجہ ملے. اس کا مقصد ان کے امپیکٹ میں اضافہ ہے. پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہہ چکے ہیں کہ شدت پسند تنظیموں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ریکروٹمنٹ میں مدد ملتی ہے. اس سے انہیں مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور ان کی برادری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جنگ اب ان کے گھروں تک پہنچ چکی ہے. جو چیلنج زیادہ بڑا آ گیا وہ یہ ہے کہ عورتیں اس میں شامل ہو گئیں، بچے شامل ہو گئے. پہلے ٹرائبل اور نیشنل بیسس پہ ہو رہا تھا، اب جو بنیادی طور پہ وہ آئیڈیالوجیکل اور آئیڈینٹی کی طرف جاتے ہیں لوگ. دیکھیں، بلوچستان کا مسئلہ نیا ہے اور نہ آسان، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید الجھ ضرور گیا ہے.
بلوچ عوام اور پاکستانی ریاست کے درمیان اعتماد کا فقدان کم نہیں ہوا ہے بلکہ بڑھا ہے۔ وسائل سے مالا مال اس پسماندہ صوبے کے عوام کے جائز مطالبات ہیں، جائز شکایات ہیں، جنہیں ایڈریس کیے بغیر پاکستانی ریاست کے لیے امن اور استحکام کا حصول شاید مشکل ثابت ہو۔ ایک بات تو واضح ہے کہ سیاسی مخالفت، تحریکوں اور انگیجمنٹ کے لیے جگہ کو محدود کرنے سے، ختم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مزید پیچیدہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔